अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। हमें से जिनके माइक ऑन है उसको ऑफ कर लें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र और एहसान है जिसने हमें कलाम अजीम खोलने, इसके पास बैठ जाने और इखलास के साथ इसको समझने की तौफीक अता फरमा दी है। अल्लाह ताला इसे समझने के लिए हमारी जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों को बढ़ा दे और हमें सबसे पहले अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान, हमारे दिल, हमारे कानों को फितने से महफूज रखे और हमारी ज़ुबानों पे कलमा हक जारी फरमा दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल जी हम सूरह अन्निसा की आयत नंबर 119 कर रहे थे। जब हमारा क्लास मुकम्मल हो गई, टाइम पूरा हो गया, 119 से ही स्टार्ट करेंगे। तर्जमा दोबारा पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतान ने कहा, और मुझे कसम है मैं इनको जरूर गुमराह करूंगा और मैं जरूर इनके दिलों में झूठी आरज़ुएं डालूंगा और मैं इनको जरूर हुक्म दूंगा कि वो जरूर मवेशियों के कान चीर डालेंगे और मैं इनको जरूर हुक्म दूंगा तो वो जरूर अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को तब्दील करेंगे। और जिसने अल्लाह के बजाय शैतान को अपना मुता बना लिया, शैतान को अपना दोस्त बना लिया, तो वो वाकई खुले नुकसान में रहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे हमने समझना शुरू किया था कि इस आयत में अल्लाह ताला ने शैतान के 4 दावों का जिक्र किया है। पहला दावा इसने ये किया था कि मैं ज़रूर इनको गुमराह कर दूंगा। हज़रत इब्न अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हुमा का फरमान है कि शैतान के गुमराह करने का माना ये है कि वो लोगों को हदायत के रास्ते से हटा देगा। और दूसरों ने कहा कि शैतान के गुमराह करने का माना ये है कि वो लोगों को गुमराही की तरफ दावत देगा। यानी दोनों ही चालें शैतान की इसलिए हैं कि जो कर रहा है उसको भी उसके रास्ते से हटाना है, अल्लाह की याद से गाफिल करना है, हदायत से जो है हटा देना है कि ना सीधा काम कर सके, अल्लाह के रास्ते पे ना चल सके। और लोगों को गलत रास्ते पर चलाने की ताकीद करना शैतान का ये दूसरा वार है, गुमराही के रास्ते पर लेकर जाना। झूठी आरज़ुएं डालने का माना ये है कि शैतान का दूसरा दावा ये था, मैं जरूर लोगों के दिलों में झूठी आरज़ुएं डालूंगा। इसकी तफसीर में भी 4 कौल हैं। हज़रत इब्न अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि लोगों के दिलों में ये आरज़ू होगी कि ना जन्नत होती ना दोज़ख, ना हशर और नशर हो। दूसरा कौल ये है कि इनके दिलों में तौबा और इस्तिग़फ़ार में ताख़ीर करने और इसको टालने को डालता रहेगा शैतान। यानी यही बात कि अच्छा तौबा कर लेंगे, कोई बात नहीं, इस वक्त तो हम ये दुनिया के मामलात चलाएं जैसे चलते हैं, क्या ज़माने में रहना नहीं, इनमें जीना नहीं, बल्कि एक हमारी सोच है कि वो करो जो सब करते हैं, अलग नजर ना आओ और वो करो जो सब करते हैं। यहाँ पे मुझे याद आ गई
ایک واقعہ یاد آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو آپ نے کسی شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ پاک جو تھوڑے لوگ ہیں مجھے ان میں شامل فرما لے, یا اللہ پاک جو تھوڑے لوگ ہیں مجھے ان میں شامل فرما لے. تو انہوں نے کہا یہ تو کیا دعا مانگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین, آپ نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور تھوڑے ہی لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ مجھ سے زیادہ قرآن جان گئے. تو دیکھیں کیا معنی اور مفہوم نکلتا ہے. قرآن پاک میں بھی ہم یہ اس طرح کی آیتیں پڑھتے چلے آ رہی ہیں کہ کثیر لوگ کیا ہیں, گمراہی میں مبتلا ہیں, اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہی ایمان کی طرف آتے ہیں اور وہی ایمان کی طرف چلتے ہیں, وہی نصیحت قبول کرتے ہیں, وہی شکر گزار ہیں. سو ہماری یہ سوچ کہ جدھر کثیر تعداد ہیں ان سب کی طرف چلو اور جو تھوڑے ہیں ان کی طرف نہ چلو یا الگ نظر نہ آؤ, یہ تو ایک الگ ہی سوچ ہے جس کا ایمان سے کیا تعلق ہوگا. جبکہ ایمان تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے, جو اللہ حکم دیں گے اس کا کہنا مانیں گے, اور جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکیں گے اس سے باز آ جائیں گے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے, ان کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں گے, ان کے سنتوں پر چلیں گے, ان کی احادیث پر عمل کریں گے, اور جن جن چیزوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں گے. جیسے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی اس حوالے سے ہے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. کہا گیا کہ یہ دلوں میں توبہ اور استغفار میں تاخیر کرنے اور اس کو ٹالنے کو ڈالتا رہے گا شیطان. یہ بھی حضرت ابن عباس کا ہی قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ آرزو ڈالے گا کہ آخرت میں ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا, چاہے ہمارے اعمال جو مرضی ہوں. ہمارے زمانے میں بھی کچھ ایسے ڈبہ پیر لوگ ہیں جو کہ اپنے مریدوں سے اس طرح کے ہی جملے بولتے ہیں. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. جیسے کہ ادھر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ نے کچھ پیر یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے مقام وجاہت عطا کیا تو میں فلاں کو بخشوا لوں گا, اور جب میں محشر میں اٹھوں گا تو شور مچ جائے گا, دیکھو فلاں شخص آ گیا ہے. ہمیں اس قسم کے اقوال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ہماری تو آرزو یہ ہے کہ اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے دے, اور یہ اس کا ہم پر بہت کرم ہوگا, جنت اور اس کی نعمتوں کے ہم کب لائق ہیں. چوتھا قول یہ ہے کہ ان کی آرزوؤں کو ان کے لیے مزین کر دے گا. یعنی جو ہماری خواہشیں ہیں, اتنی خواہشیں کہ ہزاروں خواہشیں ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. شیطان کا تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا, وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیں گے. تو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ وہ بحیرہ کے کان چیرنے کا حکم دے گا. بحیرہ کیا ہے؟ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جب کوئی اونٹنی 5 بچے جنتی ہے اور 5واں بچہ اگر نر پیدا ہو تو وہ اونٹنی کے کان چیر دیتے ہیں اور اس سے نفع اٹھانا بند کر دیتے ہیں. وہ اونٹنی جس جگہ سے چاہے پانی پیے, جس چراگاہ سے چاہے چرے, اس کو کوئی منع نہیں کرتا اور نہ کوئی شخص اس پر سوار ہوتا تھا. شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ تمام کاروائی بھی عبادت ہے. یعنی وہ اس بحیرہ کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس سے کوئی کام بھی نہ لیا جاتا تھا اور نہ ہی آگے مزید جو ہے کسی جگہ سے اس کو روکا جاتا تھا کہ یہاں سے پانی پیے اور یہاں سے نہ پیے.
بلکہ اس کو کھلی اجازت تھی، اور یہ سارا کچھ کرنا جو ہے اس کو عبادت شمار کرتے تھے۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ دوہنے سے بتوں کے لیے منع کیا جاتا تھا، یعنی کہ اس سے یہ کوئی بھی ڈیوٹی نہ لی جا رہی تھی اور ان کو بتوں کے لیے خاص کر لیا جاتا تھا۔ شیطان کا چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کرنے کی بھی 5 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنے ہاتھوں پیروں پر نقش و نگار گدواتی تھیں، یعنی باقاعدہ چھیل کر جسم کو اس میں رنگ بھر کر ٹیٹوز جیسے بناتے ہیں، اس طرح کے مختلف نقش و نگار اپنے چہروں پہ، ہاتھوں پہ اور پیروں پہ بناتی تھیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری بیان کرتے ہیں کہ علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے جسم پر گدواتی ہیں اور اپنے بال اکھاڑتی ہیں اور خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان جھریاں کرواتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلتی ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ آپ ان پر کیوں لعنت کرتے ہیں؟ کہا میں ان پر کیوں لعنت نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے اور اللہ کی کتاب میں ان پر لعنت ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو اس میں کہیں ایسی آیت نہیں ملی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم قرآن پڑھتی تو تم کو یہ آیت مل جاتی، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تم کو جو احکام دیں وہ لے لو اور جن کاموں سے تم کو منع کریں ان سے رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر لعنت کی جو ایک عورت کے بالوں کو دوسری عورت کے بالوں کے ساتھ ملاتی ہے، یعنی نقلی بال لگانا، نقلی بالوں کا جوڑا، نقلی بالوں کی جس کو ہم ایکسٹینشن کہتے ہیں اس کا استعمال کرنا، اور جو عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ دوسری عورتوں کے بال لگواتی ہیں اور جسم کو گدوانے والی ہیں اور گودنے والی ہیں، یعنی جو اس کو چھیلتا ہے جسم کو اور اس میں ٹیٹوز بھرنے والا ہے وہ اس پر بھی لعنت ہے، اور جو کرواتی ہیں ان پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے۔ جو مرد داڑھی منڈواتے ہیں عورتوں کی طرح چوٹی کرتے ہیں، اور جو عورتیں مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں یا سر منڈواتی ہیں، اور جو بوڑھے مرد بالوں کو سیاہ خضاب لگاتے ہیں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ سفید بالوں کو عنابی، زرد یا مہندی کے رنگ سے رنگنا اس حکم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس رنگ کا خضاب حدیث سے ثابت اور مطلوب اور مستحب ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا قول حضرت ابن عباس اور حضرت ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ سعید بن جبیر اور سعید بن مسیب انہوں نے بھی یہی قول کہا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کو کہ اس میں تغیر کرنا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال جاننا شروع کر دینا بھی اس میں شامل ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ شیطان کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ضرور لوگوں کو گمراہ کر دے گا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تو اکثر انسانوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں ہے، اور کہا کہ میں قلیل لوگوں کے سوا آدم کی تمام ذریت کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 کے مطابق۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ ابلیس کا گمان تھا جو واقع کے مطابق ثابت ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے، یعنی جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، تو شیطان نے جان لیا کہ اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جب اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش ہو گئی تو اس نے جان لیا کہ ان کی اولاد کو بہکانا تو اور بھی آسان کام ہے،
چوتھا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ کیا تو اس کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے مطابق، تو اس نے جان لیا کہ اکثر انسان اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ پانچواں جواب یہ بھی ہے کہ شیطان نے جو کہا تھا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، اس کا معنی یہ ہے کہ میں ان کو ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چھٹا جواب یہ ہے کہ جب اس نے جنت اور دوزخ کو دیکھا تو جان لیا کہ دوزخ میں رہنے کے لیے بھی ایک مخلوق بنائی جائے گی، اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی اور مفہوم سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے جو شیطان کے کہنے میں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑے اور ہماری نگہبانی فرماتا رہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 120 ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان یعدہم، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ تو صرف دھوکہ ہی ہے، اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دلوں میں آرزویں ڈالتا ہے، امیدیں ڈالتا ہے، اور شیطان نے جو وعدے کیے ہیں وہ صرف دھوکہ ہے کہ ہم غلط کام بھی کر رہے ہیں اور ہمارا یہ بھی گمان ہے کہ معافی ہو جائے گی اور جو ہے بخشے جائیں گے، اور ہمیں بھی اسی درجے کے، شاید اسی سے بھی زیادہ، جیسے یہاں پہ بھی موجیں لگی ہیں آخرت میں بھی ہماری ہی موجیں ہوں گی۔ تو قرآن خود کہتا ہے کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہیں؟ کیا بینا اور نابینا برابر ہیں؟ کیا ہم نیکی کے کام کرنے والے اور جو بدی کے کام کرنے والے ہیں ان کو ایک ہی درجے پہ لے آئیں گے؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں یہ؟ غرور دھوکہ کا معنی ہے انسان کسی چیز کو لذیذ اور نافع گمان کرے اور وہ در حقیقت اس کے لیے بہت نقصان دہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اس کی عمر بڑی لمبی ہوگی، ابھی بڑا وقت پڑا ہے مرنے کے لیے اور قبر میں جانے کے لیے، اور دنیا میں اس کا مطلوب اور مقصود حاصل ہو جائے گا اور وہ اپنے دشمنوں کو مغلوب کر لے گا، کیونکہ بعض اوقات اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی اور بعض دفعہ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے لیکن اس کا مقصود حاصل نہیں ہوتا، اور کبھی اس کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے لیکن اچانک اس کو کوئی سخت بیماری آ لیتی ہے اور وہ اپنے مقصود سے، یعنی جس مقصد کے لیے وہ جی رہا ہوتا ہے اس سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا اور اچانک وہ مر جاتا ہے۔ اور کبھی شیطان اس کے دل میں یہ آرزویں ڈالتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، نہ قیامت آنی ہے، نہ حساب ہونا ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، اس لیے وہ انسان کو دنیا کی رنگینیوں اور عیش و عشرت میں منہمک کر دیتا ہے، اور جب قیامت آتی ہے تو وہ ایمان اور نیک اعمال کے لیے اور وہ نیک اعمال لیے وہ جب قیامت آتی ہے تو ایمان اور نیک اعمال سے تہی دامن ہوتا ہے۔ اور کبھی شیطان انسان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کے راستوں پر چلتا رہے، وہ اس کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، اور جب آخرت میں جزا اور سزا کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان کہے گا، اور فیصلہ ہو چکنے کے بعد، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ آپ کو بتا رہے ہیں، اور فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ حق تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا سو میں نے اس کے خلاف کیا، یعنی میں نے جھوٹ بولا، اور میرا تم پر اس کے سوا اور کوئی زور نہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے اپنے نفس کی خاطر میری دعوت قبول کر لی، سو تم مجھ کو ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، تم نے اس سے پہلے جو مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا میں اس سے انکار کرتا ہوں، بے شک ظالموں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جیسے پیٹھ پھیرتے ہیں اور شیطان کے کہنے مانتے ہیں، تو شیطان جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں اللہ معاف فرما دے، تو قیامت والے دن دنیا میں وہ ہمیں جھوٹی امیدیں دلا رہا ہے کہ جب آئے جائیں گے قبر میں دیکھی جائے گی کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، سو موج مستی کر لے اور جتنی انجوائمنٹ کر سکتا ہے یہاں پہ کر لے، اور جب آئے گا ٹائم دیکھا جائے گا آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. یعنی یوں شش و پنج میں اور شک میں مبتلا کر دیا، شک کے بیج اس نے دلوں میں ڈال دیے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہو گئے ہیں. اللہ معاف فرما دے. جبکہ آخرت پر یقین مومن کے ایمان کا حصہ ہے. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. سورہ النساء آیت نمبر 121. اولئک وہ سب مأواہم ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ولا یجدون عنہا محیصا اور وہ اس سے خلاصی کے لیے کوئی جگہ نہ پائیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر کیا. اب اس آیت میں جس نے بھی شیطان کی پیروی کی ہوگی اور توبہ کے بغیر مر گیا ہوگا اس کے لیے اس کی سزا کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ ایسی لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے اور وہاں سے بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں. سورہ النساء کی آیت نمبر 122 ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، سندخلهم ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات تجری میں تحتها الانہار ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ قیلا بات کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے. اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے، ایک مرتبہ اس کو محاورتاً بھی پڑھ لیتے ہیں جی. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں عنقریب بہشتوں میں داخل کریں گے، یعنی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ وعید کے بعد جب ڈرانے کی بات آئی ہے، سزا کی بات آئی ہے، تو فوراً خوشخبری کی بات بھی کا تذکرہ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ اسی کا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اجر بیان کر رہا ہے. اور کافروں کے بعد پہلے کافروں کا تذکرہ ہو رہا تھا جو شیطان کے پیروکار ہیں اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو شیطان کے کہنوں کے پیچھے چلتے ہیں. اب ان کافروں کے بعد یہاں مومنوں کا تذکرہ ہے. مومن وہ ہیں جی جو ایمان لائیں اور عمل کریں، اور بدکاروں کے بعد نیکوکاروں کا اور شیطان کے جھوٹے وعدوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے وعدے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 123 میں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزہ بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا. اور لیس بامانیکم اور تمہاری خواہش پر نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتابی اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہش پر اللہ کا وعدہ مغفرت ہے. من یعمل سوءا جو برا عمل کرے گا، یجزا بہ
وہ ایسے ہی جزا پائے گا، اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اور اللہ کے سوا کسی کو بھی وہ اپنا نہ حمایتی پائے گا اور نہ ہی مددگار پائے گا۔ اس آیت کے نزول کے سبب میں 3 قول ہیں جی۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اور اہل کتاب نے ایک دوسرے پر فخر کیا۔ اہل کتاب نے کہا ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہٰذا ہم کو تم پر فضیلت ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتابوں کی ناسخ ہے، اس لیے ہم افضل ہیں۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مجاہد نے کہا یہ آیت قریش مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھیں گے، نہ تم مر کر دوبارہ اٹھیں گے اور نہ ہی حساب کتاب ہوگا، نہ ہم کو عذاب دیا جائے گا۔ امام ابن جریر نے اسی روایت کو ترجیح دی ہے۔ مجاہد کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہود و نصارہ اور مشرکین کا یہ قول ہے۔ یہودیوں نے کہا ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو صرف چند دن کے لیے ہوگا، اور نصارہ نے کہا ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور مشرکین عرب نے کہا ہم مر کر دوبارہ نہ اٹھیں گے اور نہ ہی ہمیں عذاب ہوگا۔ یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی جس میں اب اس آیت میں